बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर ये कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बिलाखिर कामयाब हो गए हैं और IMF ने पाकिस्तान की जानिब से अगले माली साल के बजट के लिए किए गए इक़दामात की मंजूरी दे दी है। वो राज़ी हो गए हैं। बजट अहदाफ से इत्तफ़ाक़ कर लिया गया, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और IMF का जो मुआहिदा है वो रिस्टोर होने जा रहा है और पाकिस्तान का कर्ज़ प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, जिसके बाद फौरी तौर पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुआहिदे से मुतल्लिक़ जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। तो इस खबर के बाद इस बात का इम्कान है कि अहले यूथ में मातम शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के लोग जो कि दावा कर रहे थे कि IMF समेत दुनिया का कोई भी इदारा या मुल्क पाकिस्तान को मदद देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें इस हुकूमत पर एतबार नहीं है। तो अब यूथियों के लिए मातम का एक वक्त शुरू हो चला है। इस पर बात करेंगे। ख़बरें चूँकि बड़ी बड़ी हैं और पहले कुछ ऐसी खबरें जिनका जिक्र कर लेते हैं जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, फिर बड़ी ख़बरों की जानिब भी आएंगे, क्योंकि ख़ास साहब ने तारीख़ के हवाले से आज एक दावा किया और फिर बताएंगे कि तारीख़ क्या होती है। लेकिन इस एलामिया से चंद घंटे पहले ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने एक और ख़बर दी है। वो ये दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत का ताल्लुक़ या पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही थी उनका ताल्लुक़ IMF से नहीं है। और ये 2 महीने बाद उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को बताया, जबकि पिछले 2 महीनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक़ IMF से है और IMF से किए गए मुआहिदे से है। और IMF से ये मुआहिदा किया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म की जाए और उसे बतदरीज बढ़ाया जाए। तो अब ये अचानक क्या हुआ कि IMF के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का बयानिया था उसमें एक यू टर्न आ गया। अब शहबाज शरीफ जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने कल रात जलसे आम में खिताब करते हुए दावा किया कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, क्योंकि ख़ास अब तो मुल्क को डुबो गए थे और नया पाकिस्तान की बजाय वो महंगा पाकिस्तान जो है वो अवाम को तोहफे में दे के गए हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर अपनी वालदा के हवाले से थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह, उस पर वो खिताब कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भी एक अहम बात कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि यानी मुआशी जो हालात है वो मज़ीद मुश्किल होंगे। तो हुकूमती जो ओहदेदार हैं, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है PDM, वो कुछ अच्छी खबरें भी सुना रहा है और कुछ बुरी खबरें भी सुना रहा है। और अच्छी खबरों में तो ये कि IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया, और बुरी खबरों में जो दोनों ये बातें कर रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमें आइंदा भी मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे, डट के करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि माशी हालात मुश्किल होने वाले हैं, जबकि खबर ये आ रही है कि IMF के साथ मुआहिदा हो गया। अब हुकूमत को एक वादा पूरा करना है। वादा राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं और हुकूमती ओहदेदारान भी कर चुके हैं कि जैसे ही IMF के साथ कर्ज का प्रोग्राम बहाल हो गया तो फिर डॉलर जो है वो 182 पर वापस आ जाएगा। तो उम्मीद की जा रही कि आज ये IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने की खबर स्टॉक मार्केट और डॉलर मार्केट पर बर्क बनकर गिरेगी और डॉलर की वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा, स्टॉक मार्केट उठ जाएगी। ये मेरा ऐसा गुमान है। खुशगुमान लोग हैं ना हम, तो हर वक्त कोशिश करते हैं कि अच्छी खबर भी आए, बुरी खबरों से तो सब कुछ भरा पड़ा है। हुकूमत ने स्कूक बॉन्ड जारी करने का फ़ैसला किया है, तो सख्त फैसले तो किए जा रहे हैं। 5 सरकारी इमलाक हुकूमत गिरवी रखेगी और उसके बाद स्कूक बॉन्ड जारी करेगा। हर हुकूमत अपनी सरकारी इमलाक को गिरवी रखती है, कोई मोटरवे गिरवी रखता है, कोई टेलीविजन पाकिस्तान गिरवी रखता है, कोई और गिरवी रखता है। अब खबर ये आ रही है जो सोर्सेज से आ रही है कि GT रोड के कानूनी रिकावट के बगैर हिस्से, यानी जिन पे कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है वो, उसके अलावा इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मकरान हाईवे, इन सब को गिरवी रख कर स्कूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो बंदा पूछे तो सही कि जो ये सड़कें बनाते रहे नवाज शरीफ साहब, क्या इस मकसद के लिए बनाते रहे कि वो गिरवी रखी जाए? इसीलिए ख़ास अपने कोई डेवलपमेंट के काम नहीं की कि उन्होंने कोई चीज़ गिरवी न रखनी पड़े। और जो मुस्लिम लीग नून है वो सड़कें और इस तरह के तरक्याती मनसूबे बना लेती है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उनको गिरवी रखा जा सके। तो अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मकरान हाईवे और GT रोड के कुछ हिस्से, ये सब स्कूक बॉन्ड्स के बस गिरवी रखे जाएंगे और इससे मुकामी कर्ज़ों का बोझ कम होगा। कराची पोस्ट की ईस्ट एंड वेस्ट वहाफ को भी गिरवी रखने का फ़ैसला किया गया। तो ये पाकिस्तान को जो मुआशी बहरान है उससे निकालने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। और ख़बर है इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को
नोटिस जारी किया है। शाहबाज कुरैशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि जो पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये तय पा गया है, बल्कि उसमें ये तय कर लिया गया है कि हुकूमत को 18 सीटें मिलेगी और तहरीक इंसाफ को 2 सीटें दी जाएगी। अभी उन्होंने किस बुनियाद पे कहा ये अल्लाह जाने। उन्होंने 18-2 का रेशो दिया, इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया है कि जनाब तानु की तार आई है। और ये यानी उस बात का इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, वो कर नहीं सकते। मौसम की खबर थोड़ा मैं जिक्र कर लूँ क्योंकि आगे खबरें थोड़ी सी हार्ड कोर है। तो बहुत से लोग हमारे दोस्त कहते कभी मौसम की गल भी कर लिया करो, और जो पंजाबी जी नहीं कहते कभी हंस भी लिया करो। तो शायद इसीलिए मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे टैग किया कि जनाब मौसम की बात भी कर लें। तो मौसम की और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ उन पर बात कर लें कि शायद आप लोग सो रहे हो, रात को एक ज़लज़ला आया 6.1 रेक्टर स्केल पर, उसकी शिद्दत थी। कुछ लोग जाग रहे थे, उनको पता चला कि ज़लज़ला आया और कुछ को नहीं पता चला कि ज़लज़ला आया। ये ज़लज़ला अफ़गानिस्तान इसका सेंटर पॉइंट था और इसने जो पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं उनको वहाँ पे थोड़ा सा यानी इसका असर हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इसका। दूसरा, बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा, प्री मानसून है और लाहौर में बारिश तो हुई है और अभी बारिश की प्रेडिक्शन है। इसके अलावा मुल्क भर में बारिशों की प्रेडिक्शन है। बारिशों के हवाले से चूँकि प्री मानसून है तो कहीं भी बारिश हो सकती, कहीं बर्फबारी भी होगी और पानी की सतह बुलंद हुई है। तो जो पाकिस्तान के धान की फसल जो यानी चावल काश्त करते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनके लिए पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। पहले खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था जी किस तरह लोग काश्त करेंगे, बड़ा मुश्किल है, पानी तो है नहीं और पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल बहुत महंगा हो गया। पहले डीज़ल से जो ट्यूबवेल चलते थे उससे धान की फसल, तो अब चावल की फसल जो है उसके लिए आसानी होगी, वो काश्त की जाएगी। ज़हीर अब्बास साहब बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर है, पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर है जिन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरी बना रखी है और ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर रहे हैं। वो बीमार हैं, उनको कोरोना आइडेंटिफाई किया गया। दुबई में थे तो दुबई में उनको कोरोना हुआ है, उनको लंदन ले जाया गया जहां वो 3 दिन से वेंटिलेटर पर हैं और वो सिर्फ इशारों कनाइयों से बात कर सकते हैं और 2 दिन तो उन्हें होश नहीं आया। तो आज कल रात की खबर ये कि उन्होंने अपने बेटी से इशारों कनाइयों से कुछ बात की है, तो उनके लिए दुआ की जाए। बिकॉज़ ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, वो बहुत कम लोग हैं। पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पे डालने वाले तो बहुत लोग हैं ना, उनका भी जिक्र करेंगे आगे चल के, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान के लोगों को अच्छे मोमेंट दिए, प्लेजेंट मोमेंट दिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनमें ज़हीर अब्बास एक बहुत बड़ा नाम है। और बरतानिया के अंदर तो उनके नाम की एक शाहरा जेड के नाम से मंसूब है। जिस काउंटी से वो खेलते रहे वो उनकी काउंटी क्लब के अंदर जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ज़हीर अब्बास की लगी हुई, कि ज़हीर अब्बास ने उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्लोसर शायर उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। एक और ख़बर ये है कि उनकी सुनी गई अली वज़ीर की, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है। जब से हुकूमत आई थी वो अली वज़ीर चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे थे, तो अब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और इसके लिए अब वो पार्लियामेंट का जब भी इजलास होगा कौमी असम्बली का उसमें वो शरीक होंगे। उस्मान बुज़दार के 2 घरों पर छापा पड़ा है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने 2 मुकदमा दर्ज किए हुए हैं और उन मुकदमात के मुताबिक उन्होंने अच्छी खासी एक अराज़ी यानी कई सौ कनाल अराज़ी उन्होंने जाली इंतकाल से अपने नाम मुंतकिल कराई और अब उनकी गिरफ़्तारी के लिए और उनके भाइयों की गिरफ़्तारी के लिए उनकी 2 रहायशगाहों पर छापे मारने का दावा किया गया है कि एंटी करप्शन फोर्सेस उनके घरों पर गई, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। कितों मिलने सन? वैसे उन्होंने उस्मान बुज़दार ने तो अपनी जो कहते हैं ना ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी वो करा रखी है और उनकी क़यादत सारी वैसे क़ब्ल वक्त यानी बुरी ज़मानतों पे है। आप देखें इमरान खान, असद उमर, असद कैसर, शेर रशीद बड़िया गल्ला करते सी कि जी वो हुकूमत जो है वो उनके सारे लोग जो ज़मानतों पर हैं तो हुण अपनी ज़मानतां करा के फिरदे पे ने। तो हुकूमत भी ज़मानतों पर चल रही है और अपोजिशन भी ज़मानतों पर चल रही है, साहब बराबर हो गया। तो यहाँ मैच बराबर पड़ा हुआ। तो उस्मान बुज़दार साहब ने बेल कराई, उनके भाई जो हैं 2 भाई वो भागे हुए हैं और उनकी पता नहीं ज़मानत नहीं हुई, उनके घरों पे छापे पड़ रहे। अगर ज़मानत होगी तो छापे डालने की ज़रूरत ही नहीं थी।
قبر کشائی ہو رہی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی کل جمعرات کو، اس کے لیے 6 رکنی بورڈ بنا دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر دل دکھتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت پاکستان کے ایک بڑا نام تھے، اور ان کی موت جن حالات میں ہوئی ہے ان کے بارے میں سبھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی موت کس طرح ہوئی اور کیوں ہوئی، لیکن اب چونکہ ان کی تدفین ہو گئی ہے تو ان کی لاش کو قبر سے نکال کے جب اس کی تدفین کی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تو یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ تو 6 رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جو کل صبح 9 بجے ان کی قبر کشائی کرے گا۔ اس میڈیکل بورڈ کی سربراہ ڈاکٹر سمیہ سید، اور اس میں باقی کے جو 6 لوگ ہیں ان میں ایڈیشنل پولیس سرجن شاہ نظام، جناح سندھ میڈیکل بورڈ، یونیورسٹی آف ڈپارٹمنٹ آف فارنزک میڈیسن کے ایچ او ڈاکٹر پرویز مخدوم، اور کافی لوگ شامل ہیں۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں ان کی قبر ہے، وہاں قبر کشائی کی جائے گی۔ تو عامر لیاقت کی جو پہلی اہلیہ بشرا وہ عدالت پہنچ گئی ہیں، اور وہ سنا یہ کہ آج وہ جائیں گی اور کورٹ کے اندر وہ اس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے جس میں عدالت نے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے اگر وہ عدالت گئی تو عدالت انہیں اسٹے دیتی ہے اس پوسٹ مارٹم کے خلاف یا پھر نہیں۔ دوسرا، ان کی جو سابق اہلیہ ہے دانیہ شاہ، ان کو ایف آئی اے نے بلا لیا، ان کے خلاف مقدمے کی درخواست آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی ایک نازیبہ ویڈیو جو تھی، یعنی جو میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ہوتے ان کے حوالے سے جاری کی ہے، تو اس پر بھی کافی ان کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے، ان کو انویسٹیگیشن کو بلایا گیا، تو اگر وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکی تو ان کے خلاف پرچہ بھی درج ہو جائے گا، تو ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ اور ایک اور اچھی خبر آپ سے ذکر کریں کہ پاکستانیوں نے پاکستان کے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پاکستان میں ایک دن کے اندر ڈالر بھیجنے کا ریکارڈ قائم ہوا ہے، اور کو 5.7 ملین ڈالر جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، اور اب اس اکاؤنٹ کی جو مجموعی والیوم ہے وہ 4.5 ارب ڈالر ہو گیا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستانیوں نے ایک ہی روز میں ہزاروں ڈالر جو ہے وہ پاکستان بھیجے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی حکومت پر اعتماد ہے یا یہ اس لیے بھیجیں گے کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان میں ڈالر آ رہے ہیں، اور پاکستان میں اب ڈالر کی جو ریورس ہے اس کا وقت۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر کہ ایران اور گوادر کا، یعنی بلوچستان میں جو گوادر کا علاقہ ہے اس کے ساتھ ایران کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ایران گوادر کو بجلی فراہم کرے گا۔ گوادر ایران سے بالکل قریب ہے تو وہاں سے بجلی سستی بھی مل رہی ہے، اور گوادر کی ضرورت بھی ہے، اور گوادر سی پیک کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی 100 میگا واٹ ایران کی طرف سے آتی ہے، تو مزید 100 میگا واٹ ملے گی، جس سے لگتا ہے کہ حکومت سی پیک پہ آئندہ جلد کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے محبوب جناب عمران خان صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کو ذکر اس لیے آخر میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی لگتا ہے کہ ہم صرف عمران خان صاحب پہ پروگرام کر رہے ہیں، خبریں نہیں آپ کو دیتے، تو تھوڑا سا میں نے اس کو تھوڑا فارمیٹ، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کریں، ساتھ تبصرہ بھی شیئر کریں، لیکن بعض اوقات ایک ویلاگ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر پوری کی پوری خبر آپ کے ساتھ ایز اے تجزیہ شیئر ہو جاتی ہے، تو خبریں بہت ساری مس ہو جاتی ہیں، تو پھر ویورز جو ہے نا ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے وہ جو موسم پہ تھا نا، کسی نے شکوہ کی جی موسم بھی گل کر لو، موسم بڑا اچھا ہو گیا اور بڑا اچھا موسم ہے، یعنی 21 جون پاکستان کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے، جو پاکستان کے نہیں دنیا بھر میں 21 جون جو ہے گرمیوں کے موسم میں بڑا طویل دن ہوتا ہے، لیکن اور گرم ترین دن ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کیسے بدلتا ہے موسم، یا تاریخ کیسے بدلتی، وقت کیسے بدلتا ہے، کہ ہم تو یہاں لحاف لے کے پڑے ہوئے تھے، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ تھی، موسم پتہ ہی نہیں چلا 21 جون جو ہے وہ گزر گیا، پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کہا کہ بڑا گرم اور سرد دن تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا فیصلہ محفوظ کر لیا، یہ بڑی خبر ہے، اور اس خبر کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ چیف الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ روک لیا ہے۔ فیصلہ ہو گیا ہے لیکن سماعت بھی ہو گئی ہے، لیکن فیصلہ روکا اس لیے گیا کہ جو باقی کی جماعتیں نا ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ 8 سال کیس زیر سماعت رہا ہے۔ خان صاحب کی جماعت نے جو فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مشکوک ذرائع سے، مشکوک لوگوں سے جو ڈونیشن یا فنڈنگ لی، 30 مرتبہ یہ کیس التوا میں گیا،
پی ٹی آئی نے 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے یا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں سے باہر ہونے کی درخواست دائر کی. 14 نومبر 2014 کو کیس دائر ہوا تھا جس میں پی ٹی آئی اس کے اندر 30 بار التوا لے چکی ہے. الیکشن کمیشن نے 21 بار پی ٹی آئی کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی. 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی اس میں آئی تھی اور پی ٹی آئی نے تقریباً 9 وکیل تبدیل کیے. 95 اس کے اجلاس ہوئے 24 اور یعنی یہ اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں اس حوالے سے لکھا جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہوا. کٹ ٹو شارٹ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو دی گئی دستاویزات میں کروڑوں روپے کی رقم ظاہر نہیں کی جو یورپی ممالک اور وسطی مشرق وسطیٰ کے ممالک سے انہیں ملی تھی. اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ، فن لینڈس میں لوگ جو فنڈ وصول کیے گئے ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک سے متعلق جو فنڈنگ کا سوال نامہ دیا گیا تو اس میں بھی جواب نہیں دیا تھا. پھر کچھ غیر ملکیوں نے فنڈ دیے، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ جو 2008 سے 2013 کے دوران 14 بینک اکاؤنٹ جو تھے وہ ہائیڈ کر لیے گئے تھے، تو وہ پھر تلاش کر لی اسکروٹنی کمیٹی نے. اس میں سے 11 اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا جی یہ غیر قانونی طور پر کھولے گئے. اور یہ اکاؤنٹ اسد کیسر، شاہ فرمان، عمران اسماعیل، محمود رشید، احد رشید، سمر علی خان، سیما ضیاء، نجیب ہارون، جہانگیر رحمان، خالد مسعود، نعیم الحق اور ظفر اللہ خٹک نے کھولے. تو ایک ریکارڈ موجود ہے جس کے حوالے سے یہ پتہ ہے کہ جناب کیا کیا اس کے اندر ہوتا رہا ہے. اور یہ بڑا اس کیس کے بارے میں جو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی اب یہ فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی مستقبل کا فیصلہ کرے گا. تحریک انصاف نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک نیا نام رجسٹرڈ کرا لیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر کہ اگر ان کی جماعت پر پابندی لگی تو وہ نئے نام سے کسی جماعت میں چلے جائیں گے. وہ جائیں گے تو اس فیصلے کے خلاف، اور انہیں امید تو یہ کہ نئی پابندی لگے گی یعنی، لیکن انہوں نے ایک تحریک انصاف کے نام سے ہی، تحریک انصاف پارٹی کے نام سے یا اس طرح کا کوئی نام انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹر کرانے کی درخواست دی ہے، یہ کرا لیا. تو 1% بھی اگر چانس ہوا اس کے اوپر پابندی لگنے کا تو وہ جس طرح کالعدم جماعتوں پر پابندی لگی تھی نا تو سب نے اپنے نام تبدیل کر لیے تھے اور دوبارہ وہ ایکٹیو ہو گئی تھی. تو یہ اسی طرح کا کیس ہے، یعنی پابندی لگے گی جماعت پہ تو وہ چینج ہو. ان کا خیال ہے کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا یہ کیس چونکہ مشروط ہو گیا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے فیصلے بھی ہو جائے، تو خان صاحب کے کیس کا فیصلہ اگر 8 سال میں ہوا ہے تو باقی جماعتوں کے خلاف تو کیس ہی خان صاحب کے دور میں شروع ہوئے، یعنی ان کو بھی ابھی 5 سال چاہیے فیصلہ ہونے میں اگر دیکھا جائے 8 سال کے حساب سے. لیکن اگر وہ فیصلہ جلدی ہو گیا تو پھر بھی تحریک انصاف نے رولا پا دینا کہ جی ساڈا تو 8 سال ہویا تے فٹافٹ کر لیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرک کی وہ بتی ہے جو جلتی بجھتی رہے گی اور یہ کبھی گرفت میں نہیں آ سکے گی، اور یہ کہیں کسی اندھیرے میں گم ہو جائے گی، فائل سرد خانے کی نظر ہو جائے گی، دب جائے گی. لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ کیس جو ہے نا یہ انٹل انلیس کے کوئی بہت ہی بڑا کوئی یعنی ایسی مصیبت نہ پڑ جائے، یعنی فیصلہ نہ ہو جائے کہ خاص صاحب کو جان چھڑا ہی لینی ہے، اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا. خان صاحب نے کل اعلان کیا کہ وہ نیب کے قوانین میں ترمیم کے خلاف جا رہے ہیں سپریم کورٹ. بڑے غصے میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ایسی پریس کانفرنس کی جس میں خان صاحب نہ پریس تھا نہ وہ کانفرنس تھی، یعنی کلے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی. اب قوم کو یہ نہیں پتا کہ پریس کانفرنس انہوں نے کس مقام پر بیٹھ کے کی، اپنے گھر کے کس حصے میں کی، جہاں انہوں نے چھوٹا اسٹوڈیو بنایا وہی کی ہوگی. میں یہ تو نہیں کہتا باتھ روم میں بیٹھ کے کی ہوگی. جو باتیں انہوں نے کی، انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی. تو ان کی ڈیمانڈ ہے الیکشن. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نیب کے قوانین کو جو حکومت امینڈ کرنے جا رہی ہے، جو ہو گئے آلموسٹ، صدر نے دستخط نہیں کیے تو اس کے باوجود وہ قانون بن رہا ہے، تو میں اس کے خلاف جا رہا ہوں. اور میں وہ تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جن لوگوں نے امپورٹڈ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. تو یہاں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیب کے خلاف وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے 2018 میں خیبر پختونخوا کے اندر نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیا تھا. اگر یہ آپ کو یاد ہو، خیبر پختونخوا نیب جو احتساب کا ادارہ بنا تھا 2018 میں خان صاحب نے ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا، اور کئی سال تک نیب KPK میں غیر فعال رہا. دوسروں کو کہتے ہیں شرم نہیں آتی، اور ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. خان صاحب نے کہا جی جنہوں نے قوانین تبدیل کیے ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. تو جنہوں نے نیب کا ادارہ ختم کیا ان کو تو پھر پھانسی ہونی چاہیے.
بیلنس تو یہی ہے نا کہ جنہوں نے کر دیا نیب کا خیبر پختونخوا میں معلم جبہ بلین ٹری وہ پودے لگائے 1.25 ارب اور پتہ چلا اس میں سے خودرو پودے 75 کروڑ تھے وہ بھی شامل کر لیے. خودرو پودوں کا خرچہ 9 روپے 10 روپے تھا یعنی وہ بھی 7.5 ارب روپیہ یعنی زمین سے اللہ تعالیٰ کی زمین سے خود ہی پودے اگے. نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر تو وہ بھی آپ نے ڈال لیے اور 1.25 ارب لگائے. ہمیں تو بتایا گیا تھا بلین لوگ ہیں وہ چلے گئے انہوں نے جا کے پتہ کر لیا کہ کیا ہے تو پتہ چلا 1.25 ارب درخت لگائے ان میں سے 75 ارب جو ہے وہ یہ تھے اور باقی کو 15 ارب انہوں نے کئی لگائے اور باقیوں کا حساب بھی کوئی نہیں ہے. تو 1 ارب 18 کروڑ کا انہوں نے کہا ہم نے اتنے پودے لگائے ہیں جس پہ کوئی 10-12-15 ارب روپے خرچ ہوئے بلین ٹری کا. اور اب وہ جو پودے بنے یا نہیں بنے اب وہاں آگ لگ گئی تو وہاں پہ کئی 100 ہیکٹر ایکڑ نہیں ایکڑ سے بڑا ہوتا ہے اس میں کئی ایکڑ شامل ہوتے ہیں وہ درخت جلا دیے یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری ثبوت ہی مٹا دیا. دوسرے نے غلط کر دیا LD کا ریکارڈ جلا دیا فلانا جلا دیا آپ بھی وہی کام کر دیں. ہاں سب ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی وہ نفی کر رہے ہو یہ سمجھ لیں. پہلے نیب پہ تنقید کر رہے ہیں خود نیب کا ادارہ ختم کیا اب وہ کہہ رہے ہیں جیلوں میں ڈال دینا چاہیے چلے مان لیتے آگے بڑھے. تو خاص صاحب کہتے ہیں تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جن لوگوں نے ان کو ہم پر مسلط کیا. تاریخ ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کرے گی جنہوں نے پاکستان کو ان حالات تک پہنچایا. جب خاص صاحب کی تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان کی انوکھی ترین تاریخ کو چھوڑے تاریخ تو ہوتی ہے کہ ایک عرصے بعد آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو آج لوگ تاریخ ریکارڈ کرا رہے ہیں وہ آپ کے کارنامے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کتنا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ اور حالات کو کہاں سے کہاں لے آئے. تو خاص صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ قوم بھی انہیں معاف نہیں کرے گی تو پتہ نہیں انہوں نے کدھر نہ قوم رکھا ہے اپنے آپ کو قوم سمجھتے ہیں ویسے ہے تو قوم اسی لیے لوگ کہتے ہیں قوم یوتھ اور باقیوں کو وہ قوم یوتھ نہیں سمجھتے. تو ہاں صاحب اب جائیں گے سپریم کورٹ میں جی نیب کے کیسز کے خلاف سپریم کورٹ میں جاؤں گا اور ان کو یعنی وہ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ نیازی ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا جو ٹھیکیداروں کو جھگڑے کی وجہ سے نا وہ نامکمل رہ گیا. اب ان کو میرا خیال ہے حکومت دے دینی چاہیے کہ انہیں اور کوئی کام آتا نہیں ہے. آپ خاص صاحب کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو وہ صبح سے شام تک یا وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں یا وہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں یا وہ لوگوں سے اپنے ان کے پیش نظر صرف سیاسی معاملات ہیں ان کے پیش نظر اور کوئی بات نہیں ہے. اب وہ لوگوں کے کپڑوں پہ بچوں کے کپڑوں پہ سائن کرتے ہیں تو وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے وہ بھی اپنے گھر میں اپنے بنی گالہ میں سمجھتے ہیں کہ میں حکومت ہی کر رہا ہوں تو ان کو اور کوئی کام نہیں آتا. اور اسی لیے شاید ان کے بچوں کی جانب سے بھی انہیں یعنی جو خبر ہے وہ انیک ناجی نے دی ہے وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خبر دیا کہ خان صاحب کے بڑے بیٹے نے ان کا فون سننے سے انکار کر دیا چھوٹے بیٹے نے انہیں باقاعدہ گالیاں دی ہیں اور یہ کہا کہ جناب کہ اچھا وہ ہماری ماں نے آپ سے طلاق لے لی. یہ خبر انہوں نے کیوں دی فادر ڈے کے اوپر تصویر جاری ہوئی تھی ان بچوں کی اور ایک بچی جو ٹیریان ہے اس کی بھی ایک اور شخص کے ساتھ جن کے ساتھ ابھی جمائمہ رہ رہی ہیں یا شادی کر چکی ہیں مجھے نہیں پتہ کہ فادر ڈے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہوئی ہے. وہ اب ان کے بچے ہیں جو خان صاحب کے بچوں کے والد ہیں وہ فادر فگر ہیں ان کی تصویر تو اس کے اوپر کہانی یہ کھلی ہے کہ جناب خان صاحب کے اپنے بچوں نے انہیں اس طرح برا بھلا کہا ہے. خان صاحب نے فون کرنے کی کوشش کی تھی فادر ڈے پہ اپنے بچوں کو لیکن انہوں نے رسپانس نہیں دیا. جو رسپانس دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو انیک ناجی کی خبر ہے وہ دروغ بر گردن راوی دروغ بر گردن ناجی تو وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور خاص طور یار لوگوں کے بچوں کو بلا کے ان کے دستخط کرا کے تصویریں جاری کر رہے ہیں. یہ ہے وہ قوم کے رہنما یعنی جو خود کئی دنوں سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکلوا دیا ہے. تو اس طرح کے دعوے یعنی وہ جھوٹ کی ایک دنیا میں ایک یوٹوپیا ایک جھوٹ کی سلطنت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے اور وہ میرا خیال نکل بھی نہیں پائیں گے انٹل انلیس کہ ان کا کوئی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اس پہ جو مریم نواز نے رسپانس دیا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو نہ صرف اپنے مخالفین کے خلاف انتقام پر مبنی جھوٹے مقدمات کے پول کھلنے پر دھول چاٹنا پڑی ہے بلکہ چور ڈاکو والا سیاسی بیانیہ بھی پٹ گیا ہے اور سرٹیفائڈ جھوٹے کو پتہ ہے کہ ان کی جماعت ٹوٹ رہی ہے اور سیاسی مستقبل ختم ہونے کو روئے نہ تو کیا کرے.
تو مریم اس کی وجہ یہ بتا رہی ہے خان صاحب کا جو رونا دھونا وہ سمجھنے کہ ان کی جماعت ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو کہانی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، شاید اس لیے وہ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال، ان کی جماعت ابھی بھی بڑی مضبوط ہے اور وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. لیکن جس طرح کی وہ ایکٹیویٹی خان صاحب کی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اس جماعت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیں گے اور یہ اپنی ہی بنائی ہوئی سلطنت کو خود اجاڑیں گے. ان کی سلطنت کوئی اور نہیں اجاڑے گا، اس لیے ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، کوئی ان کو وہ نہیں پوچھ بھی نہیں رہا، اور یہ خود ساتھ ڈرامے کیے جا رہے ہیں. اب ایک اور لیٹر جاری کیا خیبر پختونخوا حکومت نے کہ جی وہ خان صاحب کو بڑا خطرہ ہے. وہی بلوچستان، وہ افغانستان والی کہانی، افغانستان میں کسی کوچی نامی کرائے کے گنڈے کو پیسے دیے گئے ہیں. اب پتہ چلا کہ کوچی نے یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دی ہے، انہیں اگو کرائے دے گنڈے رکھ لینے. یعنی حد ہوتی ہے. تو عمران سیریز کے بھی یعنی ابا ہیں. یہ ایسی عمران سیریز ہے جو قوم نے کبھی دیکھی سنی نہیں ہوگی. جو عمران سیریز وہ لکھتے تھے اشتیاق حسین، یا تو وہ تو ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی بڑا ہوتا تھا، سسپینس ہوتا تھا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے تو حد کر دی ہے. کوچی نے بھی اگو کرائے دے قتل رکھ لینے. یعنی سمجھدار بات، پہلے کوچی قتل کرے گا، کوچی کو سپاری دی گئی ہے، کوچی نے کرائے دے بندے رکھ لیے، اور جاری کون کر رہی ہے؟ ان کی اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت، تاکہ سیکورٹی رہے، یہ گھر سے باہر نہیں. لوگوں کو بتایا جائے خان کی جان کو بڑا خطرہ ہے. یہ جو پریس کانفرنس اکیلے بیٹھ کے کر رہا تھا، کوئی صحافی بھی نہیں بلایا. سوال پوچھتے نا صحافی، ہاں سب سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتے. ہاں سب کسی ایسے شخص سے نہیں ملتے جو ان سے سوال کر سکے. ہاں سوال ہوں گے تو میچ فکس ہوگا، طے ہوگا کون سا سوال، اور وہ خان صاحب کے آئیڈیا کے قریب ہوں گے. حقیقت کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. انہوں نے جو اپنے گرد جھوٹ کی دنیا بنا رکھی ہے نا، وہ اسی دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ انہیں نوک کرے، وہ پاویں ریٹائرڈ فوجی ہوں، پاویں کوئی ہو. حالانکہ ریٹائرڈ فوجیوں نے اچھا مشورہ دیا ان کو کہ آپ اپنے بیانیے پہ قائم رہیں، لیکن اپنے لیے ایک ٹیبل کھول کے رکھیں مذاکرات کی، تاکہ بات چیت آگے بڑھے. یہ جو ادارے کے ساتھ آپ نے فوج کے خلاف آپ نے مہم چلائی ہوئی ہے، بتا رہے ہیں جی چوکیدار، بھی کہہ رہے ہیں کہ چوکیدار نے بچایا نہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. جو 25,000 دے وہ خیبر پختونخوا میں بھرتی کی ہے، وہ 1300-1400 1500 لوگ جو ہے جن وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. 1390 لوگ ہیں، 25,000 فیکس کی بورڈ واریئرز. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مہمیں چلا رہے ہیں، وہ تباہی پھیر رہے ہیں. تو اللہ دا واسطہ خان صاحب نے حکومت دے دو. یا خان صاحب نو بنی گالا میں ہی نا، بنی گالا کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دینا چاہیے، جو میرا خیال ہے. ان کو وہاں پرائم منسٹر کا عہدہ دے دینا چاہیے، ان کی کیبنٹ کو وہاں بٹھا دینا چاہیے، اور ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی سلطنت ہے، آپ حکومت کریں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن باقی پاکستان دی عوام نو اللہ دا واسطہ جی بخش دیو. جو ساڈے نال ہو گئی ہے نا، ہم بتا نہیں سکتے کہ آپ پوری قوم جو ہے وہ الیکشن چاہتی ہے. قوم نے پوچھو کیا چاہتی ہے. قوم کو آپ پوچھیں گے تو قوم جو چاہتی ہوگی نا، وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. آپ کو خیال ہے کہ آپ 2/2 اکثریت لے کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو 2/2 اکثریت لینے کے بعد بھی آپ نے یہی کام کرنے ہیں جن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوئی کل. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.